बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुबैर तोरवाली है। मैं इदारा बराए तालीम व तरक्की का हेड हूँ यहाँ। इदारा बराए तालीम व तरक्की 2007 में यहाँ के मकामी नौजवानों ने बनाई है। यह इदारा इस इलाके में स्वात कोहिस्तान में एक मरबूत तरक्की के लिए काम करता है। इदारे में कई लोग यहाँ के मकामी नौजवान काम करते हैं। अभी हालिया इसी साल हमने इदारा बराए तालीम व तरक्की ने यहाँ स्वात कोहिस्तान में तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की, जिसका नाम रखा इक़रा स्वात कोहिस्तान तालीमी मुहिम। इसी मुहिम में आगे जाने से पहले अभी मैं जो कहता हूँ कि स्वात कोहिस्तान तो ये स्वात कोहिस्तान क्या है, इस पर थोड़ी सी बहस होनी चाहिए। स्वात कोहिस्तान ज़िला स्वात में जो खूबसूरत तरीन इलाक़ा है, मदियन, बहरैन और कालाम की हसीन वादियाँ, इन वादियों को स्वात कोहिस्तान कहा जाता है। ये स्वात कोहिस्तान इसे ये नाम हमारे रियासत स्वात के पहले बादशाह मैगुल अब्दुल वदूद साहब ने दिया था। इससे पहले भी दस्तावेज़ात में, तारीख़ दस्तावेज़ात में इसका नाम स्वात कोहिस्तान ही कहा गया इस इलाक़े को। स्वात कोहिस्तान में मदियन, बहरैन और कालाम की वादियाँ और उनके साथ जुड़ी हुई वादियाँ शामिल हैं। ये स्वात कोहिस्तान अपने कुदरती हुस्न के लिहाज से पूरे दुनिया में मशहूर है, और स्वात की जो शोहरत है वो भी हुस्न के लिहाज से इस इलाक़े की बदौलत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यह खूबसूरत तरीन इलाक़ा तरक्की के दौर में बाकी स्वात से भी और बाकी इलाक़ों से बहुत पीछे रह चुका है। ये स्वात कोहिस्तान पहले 2 तहसीलों पर मुश्तमिल था। अभी इसको एक तहसील बनाया गया है, बहरैन तहसील का नाम दिया गया है। इसमें कुल 8 यूनियन काउंसिल बनते हैं, और हमारी ये जो मुहिम है इक़रा स्वात कोहिस्तान तालीम मुहिम, ये सिर्फ 6 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है। यूनियन काउंसिल बहरैन, यूनियन काउंसिल बालाकोट, यूनियन काउंसिल बिशीग्राम, यूनियन काउंसिल कालाम, यूनियन काउंसिल मानकियाल और यूनियन काउंसिल उतरोड में ये मुहिम हमने शुरू की है। इसी मुहिम का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ के जो तालीमी मसाइल है उनको तलाश किया जाए, उनको समझा जाए, बाद में उनके हल के लिए, उन मसाइल के हल के लिए काम किया जाए। इसी मुहिम को इदारा बराए तालीम व तरक्की ने उसको बनाया, उसको यहाँ शुरू किया, और अलिफ ऐलान जो हमारे पूरे मुल्क में तालीम के बेहतरी के लिए काम करता है, उन्होंने उसको माली सपोर्ट दिया, माली मदद की उसकी। इसी मुहिम के तहत हमने इदारा बराए तालीम व तरक्की के तहत हमने जो रवायती समाजी इदारा जिसे जरगा कहते हैं, हमने उसको मुतहरिक और बेदार करना था, ताकि वो इस इलाक़े में तालीम और दूसरी तरक्की के लिए भी काम कर सके। जरगा का तस्वुर बहुत अहम है, और जरगा रज़ाकार तौर पर काम करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जरगा सिर्फ चंद एक मौक़ों पर बड़ा फ़ाल और मुतहरिक हो जाता है, जैसे सियासत, कोई इलेक्शन का मौका हो, या फिर जंगलात की रॉयल्टी की तक़सीम का मसला हो। तो हमने इदारा बराए तालीम व तरक्की के थ्रू ये किया कि इस जरगे को तालीम पर भी इसको बेदार किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए और उसको मुतहरिक किया जाए। तो इसी मुहिम के तहत एक स्वात कोहिस्तान कौमी जरगे के नाम से पूरे इलाक़े 6 यूनियन काउंसिल से लोगों का एक मुश्तरका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इस ऑर्गेनाइजेशन के कई सैकड़ों में उसके मेंबरान हैं। उन्होंने अभी आगे जाकर काम करना है तालीम और दूसरी तरक्की के लिए, इलाक़े के लिए। और इसी मुहिम के तहत हमारे जो अहलकार थे, उन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह पर जरगे किए, फिर इलाक़े की सतह पर जरगे किए। इसके साथ इसी मुहिम के तहत जो पेरेंट टीचर काउंसिल होते हैं, उनके मेंबरान की तरबियत की और उनको बेदार और उनको उनकी इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ समझाई। इसी मुहिम के तहत कोई 40 से ज़्यादा बड़े बड़े जरगे हो चुके हैं। इन जरगों ने आगे जाकर एक बहुत ही नुमाइंदा जरगा, जिसे स्वात कोहिस्तान कौमी जरगा का नाम दिया, वो बनाया है, और वो पूरे इलाक़े पर मुश्तमिल है, और आगे जाकर तालीम और दूसरी तरक्की के उमूर पर यहाँ इलाक़े में काम करेगा। इसी
مہم میں ایک ریسرچ بھی تھی، تحقیق بھی تھی تعلیم پر پورے علاقے میں. ادارہ برائے تعلیم و ترقی نے اس کے لیے 6 ریسرچرز کو رکھا، جنہوں نے ہر یونین کونسل میں اور ہر گاؤں میں ہر اسکول میں جا کر انہوں نے معلومات اکٹھے کیا، اور ان معلومات کے اکٹھے پر ایک رپورٹ ترتیب دی گئی. تقریباً 2010 سے میں اکیلا ہی اس اسکول میں پڑھاتا ہوں. جدھر وہ محکمہ سے ادھر کسی کی تبادلہ یا تقرری ادھر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 5 دن یا 1 ہفتے کے بعد وہ ادھر سے اپنا ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر تقریباً 15 اسکیل پہ ہمارے ادھر آئے تھے، تقریباً دو اساتذہ آئے تھے، انہوں نے صرف ادھر چارج لیا اور واپس جا کر ادھر سے اپنے تبادلے کیے ہیں. یہاں بچوں کے لیے اساتذہ کی بہت زیادہ کمی ہے. گرلس تعلیم یہاں بالکل نہیں کے برابر ہے. مڈل اسکول ہے، اس کی 4 دیواری بھی نہیں ہے، اور بقائے پرائمری اسکول بھی بہت کم ہے. یہاں لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول نہیں ہے، مڈل اسکول ہے، وہ بھی سیلاب سے ڈسٹرائڈ ہوا ہے، اور 4 دیواری اس کی گر چکے ہیں. وہی بھی خستہ حال ہے اس کی. پورے یونین کونسل میں تقریباً 50-60 ہزار کی آبادی ہے، اور اس میں پرائمری اسکولوں میں تو یہ حالت ہے کہ تقریباً بہت ایسے اسکول ہیں جہاں 400-500 لڑکوں کی تعداد ہیں، اور اساتذہ وہاں 1-2 بس یہی ہیں. تو آپ خود ہی سوچیں کہ ایک اسکول میں 400 اسٹوڈنٹ ہو اور 2-3 ٹیچر ان میں ان کو پڑھائی کیسے کریں گے؟ تعلیم کے بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ بہت پرانے زمانے کی ہیں، چاہے جو بھی بلڈنگ ہو ابھی تو تقریباً گرنے کے قابل ہو چکے ہیں، گرنے والی ہے، وہ عنقریب گر جائے گی. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ یہاں کے لوکل نہیں ہیں، یا منگورا سے بھی کسی ایک سائڈ کے رہنے والے ہوتے ہیں. ہفتے میں 1 بار یا 2 دن یعنی کہ وہ ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، 1-2 دن یہاں پہ نکال کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. بچے ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں. جس طرح 4-5 کی کلاس میں جس طرح کا بچہ ہوتا ہے وہ 8ویں-9ویں تک جا کے بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. جو بلڈنگیں ہیں وہ بھی والد سواد کے زمانے کی ہیں، ٹوٹ کا شکار ہیں، اور اسی طرح جو اساتذہ کرام کی بھی میرے خیال کمی ہے. سائنس کا ٹیچر ہو گیا، انگلش کا ہو گیا، تو اس کی ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے. مزید نئی بلڈنگوں کی بھی، کیونکہ نوجوان چھوٹے بچے اور الحمدللہ بڑھ رہے ہیں. سوات کوہستان کی جو بیلٹ ہیں اس میں ہمیں تعلیم کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. اگرچہ کچھ حد تک انفراسٹرکچر موجود ہیں، اسکولز ہیں، لیکن جس طرح سے اسکول فنکشنل ہونے چاہیے، ان کا کردار ہونا چاہیے، وہ ادا نہیں ہو رہا. اسٹاف کی کمی ہے، غربت ہیں، لوگ تعلیم کی طرف ذرا کم توجہ دیتے ہیں. یہ بعض جگہوں پہ اسکول ہیں وہاں اسٹاف کی کمی ہے، پھر یا مڈل اور ہائی اسکولوں میں نان لوکل اسٹاف، یہ سب سے بڑا میرے خیال میں مسئلہ ہے. کیونکہ جہاں جتنے بھی ٹیچرز مڈل اور ہائی میں اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کی ڈسٹرکٹ یا پھر صوبائی لیول کے کمپٹیشن کے بعد وہ آتے ہیں، جس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ لوکل لوگ، ایک تو یہاں ہماری ایجوکیشن بھی کم ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے یہاں پہ ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ یہاں رہ نہیں سکتے، ان کو یہاں آنے میں دشواری ہوتی ہے، یہاں رہنے میں دشواری ہیں. تو یہ ایک وجہ اہم ہے کہ اسٹاف وقت پہ یہاں پہ پہنچ نہیں پاتا. اور اسکولوں میں ایز آل میں بات کر رہا ہوں تحصیل بحرین کی یا پھر سوات کوہستان کی، یہاں بہت سے اسکولیں ایسے ہیں کہ وہاں وہ گھوسٹ اسکولیں ہیں، وہاں ٹیچرز نہیں ہیں، اور وہاں ابھی تک ایسے اسکولیں ہیں کہ وہاں 4-5 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور 1-2 ٹیچرز ہوتے ہیں. بعض اسکولیں ایسے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہاں ابھی وہ کام شروع ہی نہیں ہوا، بلڈنگز تیار ہے، مڈل کے ہیں، پرائمری کے ہیں، ان میں ابھی تک جو ہے نا وہ تعلیمی سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا. ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ہم جس اسکول میں پڑھاتے تھے وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ سیلاب میں
तबाह हो गई थी मुकम्मल तौर पर। तो फिर वहाँ पे एक शेल्टर था, हम उसमें बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन फिर वो शेल्टर भी तंग हो गया बच्चों के लिए और उसका टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, इसलिए हमें बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो बच्चों अभी वो रास्ता बहुत लंबा है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर का रास्ता है और बच्चे वो तय करके यहाँ आते हैं। इशू तो यही बन गया कि बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, तो काफ़ी बच्चे दूसरे स्कूलों में चले गए और बहुत सारे बच्चे अभी भी घरों में बैठे हुए हैं और उनका वो पढ़ नहीं रहे, बस घरों में बैठ गए हैं क्योंकि स्कूल दूर है, घर वाले छोड़ते नहीं है, रास्ता काफ़ी लंबा है। और जो चंद बच्चे यहाँ बस सिर्फ नज़दीक के जो चंद बच्चे हैं वहीं आते हैं, बाकी सारे बच्चे बस उनका मुस्तकबिल जो है ना वो एक तरह से ख़राब हो गया। से लेके Z तक इंग्लिश लिख नहीं सकती और 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक वो इनसे लिख नहीं सकती। तो ज़ाहिर तालीम की तो यही हालत है हमारे इधर। क्यों नहीं लड़कियों को, तो हम आए और देखिए हमारे गांव में जहां प्राइमरी स्कूल है, लड़कियां बड़े शौक से आते हैं, लड़कों से लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन जब वो 5वीं तक पढ़ते हैं इससे आगे कोई स्कूल ही नहीं है, मिडिल नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग, बस घर में बैठते हैं। कोई फिर प्राइवेट पढ़ते हैं, प्राइवेट मैट्रिक तक करते हैं, इससे आगे है ही नहीं कोई इधर। पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की भी इंसान है और लड़का भी इंसान है, सबको जो अल्लाह को बंदे हैं, लेकिन अभी कोई बंदोबस्त हो गया तो पढ़ेगा ना, कैसा पढ़ेगा। सब लोग ये मांगते हैं कि मेरे बच्चे लिखे पढ़े हो, मेरे बच्चे कुछ ना कुछ समझ आए। ये तो अनपढ़ तो पहले से था, ये एक वक्त आज से तकरीबन 30, 35, 40 साल पहले का बात है ये, अभी का तो ये मसला नहीं है। अभी सब लोग ये मांगते हैं कि हमारे बच्चे लिखे पढ़े हो जाएं।
اس علاقے میں جو ڈراپ آؤٹ ہیں، اسکول چھوڑنے کا رجحان ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ 5ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے 47% طلباء اسکول چھوڑ جاتے ہیں اور 90% طالبات اسکول چھوڑ جاتی ہیں۔ طالبات کے اسکول چھوڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے اسکول موجود نہیں ہے، تو وہ آگے 5ویں کلاس سے آگے پڑھ نہیں سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی رپورٹ میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں جو طلباء اور طالبات کی حاضریاں ہیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر کافی زیادہ ہیں۔ طلباء روزانہ کی بنیاد پر کوئی 25% طلباء غیر حاضر رہتے ہیں، اس طرح 20% طالبات غیر حاضر رہتی ہیں۔ اساتذہ کی غیر حاضریاں بھی کافی حد تک زیادہ ہیں۔ یونین کونسل بحرین میں خواتین اساتذہ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں، جو کہ حیران کن بھی ہے۔ کوئی 40% اساتذہ غیر حاضر رہتی ہیں یونین کونسل بحرین۔ مجموعی طور پر یہ شرح بنتی ہے 26% جو اساتذہ وغیرہ غیر حاضر رہتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ اس رپورٹ میں یہ بھی دیکھ لیا کہ جو مقامی اور غیر مقامی اساتذہ ہیں، تو پرائمری اسکولز میں مقامی اساتذہ کی تعداد زیادہ ہیں، لیکن یونین کونسل بحرین میں یہ تعداد 100 میں سے 70 جو اساتذہ ہے وہ غیر مقامی ہے مڈل اور ہائی اسکولوں میں۔ اسی کی وجہ سے یہاں کے معیاری تعلیم پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ اساتذہ غیر مقامی اساتذہ اکثر اسکول نہیں آ سکتے ہیں، حاضری نہیں لگا سکتے ہیں، ڈیوٹی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی مہم میں ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں کو شریک کیا، ان سے پوچھا، ان کے ساتھ بحث مباحثے کیے، ان کے ساتھ اجلاس کیے، اور ان کی طرف سے جو سفارشات انہوں نے دیے یا مطالبات کیے وہ بھی سامنے آ گئی۔ تو ان میں جو ایک بڑا مطالبہ یہ لوگوں نے کہا کہ اس علاقے سوات کوہستان کی اس پسماندگی کو اگر دور کرنا ہے تو اس پورے علاقے کو سوات کوہستان کو یعنی مدین سے اوپر یہ 6 یونین کونسل جو ہے بنتے ہیں ان کو ہارڈ ایریا قرار دیا جائے۔ ہارڈ ایریا سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ یہاں بھرتیوں میں مختلف محکموں میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں ان کے لیے جو بھرتی کا طریقہ کار ہے یا قوائف ہے یا شرائط ہے وہ نرم کر کے یہاں کے مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے، تاکہ یہاں جو ترقی کی رفتار ہے وہ تیز تر ہو۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسی ہارڈ ایریا کی قرار دے کر یہاں کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے مختلف یونیورسٹیز میں اور اس طرح کالجز میں جو میڈیکل کالجز ہے یا یونیورسٹیاں ہیں، خصوصاً سوات یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی میں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سیٹیں مختص کی جائیں تاکہ یہ لوگ وہاں داخل ہو سکے، کیونکہ عام حالات میں یہاں تعلیمی معیار خراب ہونے کی وجہ سے یہاں کے طلباء اور طالبات باقی دیگر علاقوں کے طلباء اور طالبات سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو گاؤں کی سطح پر خواتین اساتذہ کو بھرتی کیا جائے، نہ کہ یونین کونسل کی سطح پر۔ یہاں یونین کونسل بہت پھیلے ہوئے ہیں، مطلب اتنے بڑے بڑے یونین کونسل رقبے کے لحاظ سے ہیں کہ وہاں آنا جانا روزانہ کی بنیاد پر پورا دن لگتا ہے، تو ایک ٹیچر دور سے اگر آئے گی تو وہ کس طرح وہاں پہنچے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں کی سطح پر یہاں مقامی اساتذہ کو خواتین کو بھرتی کیا جائے۔ لڑکیوں کے لیے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ تقریباً 100-150 لڑکیوں نے پرائمری تک کیا ہے، اور آگے وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی حکومت کو مناسب ہے کہ یہ میڈل سے بعد پھر ہائی کا ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہائی ہو جائے گی۔ یہاں کے پرائمری اسکول جو ہے ادھر تعلیم کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو لڑکیوں کا تعلیم ہے وہ تقریباً برباد ہو رہا ہے، اور ادھر کے بچے سارے مطلب جو ہے کچھ نہیں حاصل کر سکتے تعلیم، مطلب ان کی تربیت بھی اچھی نہیں ہو رہی نا، اس کی وجہ سے ایک دن اسکول جاتے ہیں اور 10 دن نہیں جاتے، اور جہاں پہ جو ٹیچرس ہیں وہ بھی مطلب ان کی طرف زیادہ ترجیح و توجہ نہیں دیتے نا۔ تو اسی لیے یہی التجا کی جاتی ہے حکومت سے کہ وہ تھوڑا سا دھیان دے ہماری طرف اور ہمارے اسکول کے جو نظام ہے ان کو ٹھیک کر دے۔ جی میرا نام حضرت بلال ہے، اور میں نے 5ویں جماعت میں اسکول چھوڑ دی ہے، اور 5 سال سے ہمارے یہاں کوئی اسکول نہیں ہے، اس لیے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسکول بنائے۔ بحرین یہ تو پراپر ایک سب ڈویژن ہے، اور یہاں تو تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں کا کچھ
एक हद तक किसी कोई मुतमईन बात नहीं है, लेकिन एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से 2-4 किलोमीटर किसी भी तरफ आप जाए तो वहाँ लड़कियों का तालीम 1% भी नहीं है, और लड़कों का तालीम तो कुछ बेहतर हुआ होगा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8% भी होगा। तो इसलिए चाहिए कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं कि उनको रोज़गार के मौके भी मिल जाएंगे। बाकी उधर दूर से लोग आके यहाँ सर्विस करते हैं, उससे बेहतर खिदमत भी करेंगे, उससे बेहतर काम भी होगा। कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, मेहरबानी करके हमारा बचपन तो गुजर गया। हम लोग यहाँ से पैदल जाते थे, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रास्ते से जाके स्कूल पढ़ के वापस आते थे। अभी हमारे जो बच्चे हैं, हालात भी ऐसे है कि हम उनको छोड़ भी नहीं सकते आगे। तो हुकूमत से हमारा ये दरख्वास्त है कि ये इसको मुकम्मल करे, और हम दुआ ही कर सकते और क्या कर सकते। हुकूमत को, मेरे मरकज़ी और सूबाई हुकूमत दोनों को यही पैगाम है कि खुदा के लिए आप लोग जो मीडिया पे आ रहे हैं, दावे हैं, खुदा के लिए खुसूसी टीम भेजो, इधर देखे क्या हम झूठ बोल रहे हैं या ये सच है। खुदा के लिए किसी को भेजो और ख़ुद अपनी निगरानी में देखे कि इधर वाकई स्कूलों की कॉलेजों की ज़रूरत है या हम ऐसे बोल रहे हैं। मेरे इलाके में तालीम का मसला, एक तो सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, जिसकी वजह से लोग सर्दियों में यहाँ से माइग्रेट होकर नीचे इलाकों में जाते हैं, फिर जून जुलाई में यहाँ आते हैं। इसलिए इस दौरान बच्चों का जो तालीम का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। मेरे ख्याल में हुकूमत को ऊपर जो यहाँ जो इलाका है हार्ड एरिया करार देकर इसके ऊपर इमरजेंसी नाफिज कर देना चाहिए तालीम के ऊपर। इंशाल्लाह यही कोशिश करें तो काफ़ी बेहतर होगी। तालीम फ़ीमेल में या ख़वातीन में 2% से कम जो तालीम है, तालीम की शरह है, उसकी मेन वजह यह है कि आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि इलाक़े में 5वीं क्लास तक तो समझ में आ जाता है कि 5वीं क्लास तक तो काफ़ी गांव ऐसे हैं वहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, लेकिन जब वो लड़कियाँ 5वीं क्लास पास कर जाती हैं तो 100% लड़कियाँ इस इलाक़े में तालीम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आगे वहाँ उस गांव में, उस इलाक़े में, इवन उस यूनियन काउंसिल में कोई भी लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल नहीं है, तो वो कहाँ पढ़ेंगे। और ये जो हमने शरह ली है ये तकरीबन मैट्रिक तक है कि मैट्रिक तक कितनी लड़कियाँ पढ़े हैं, तो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि 5वीं से आगे इस इलाक़े में कोई भी गर्ल्स स्कूल नहीं है। बच्चों की बेहतरी के लिए ये करना चाहिए कि असातिज़ा ज़्यादा हो तो पढ़ाई हो सके। एक उस्ताद से तो जाहिर बात है, पहले भी बता दिया आपको, एक उस्ताद वो 6 क्लासों के साथ क्या करेगा, वो तो डिसिप्लिन का सिर्फ ख्याल रख सकता है, और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2010 से लेकर 2015 तक एक उस्ताद क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ाई होगा इन बच्चों को। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि स्टाफ भी हमें पूरा किया जाए, और जो हमारी टूटी हुई बिल्डिंगें हैं वो भी हमें अगर मुरम्मत की जाए तो बहुत मेहरबानी, और आप लोगों का और उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे इलाके में हैं, ना हमारा MPA है ना MNA है। तो लड़कियों की तालीम बहुत अहम है, और हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो ना बच्ची तालीम हासिल कर सके। और हुकूमत ने अभी तक कि पाकिस्तान बनाए 68 साल हो गए, हाँ, जैसे कि पहले वारिसवाद के वक्त में स्कूल थे, इससे बाद 1-2 स्कूल ज़्यादा हुए, और इसमें पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया है। लड़कियों की तालीम की शरह 5 से 6%, इससे अलावा नहीं है, वो भी सिर्फ शरह ख़ानदगी है, आगे की तालीम नहीं है। यहाँ लड़कियाँ जो है वो बेचारे प्राइमरी तक पढ़ते हैं, इसके बाद कोई फैसिलिटी यहाँ है ही नहीं, तो वो क्या करें। लोगों ने ये कहा कि स्वात कोहिस्तान, इक़रा स्वात कोहिस्तान तालीम मुहिम जो है इसको मुसलसल तौर पर जारी रखना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की तरजीहात में तालीम सरफ़हरिस्त हो। क्योंकि लोग जहाँ मतलब जरगे तो करते हैं मुख्तलिफ़ मतलब सियासी या इलेक्शन इंतखाबात के दौरान, या फिर
جو جنگلات کی رائلٹی ہے اس کی تقسیم کے دوران، لیکن جو ترقی کے امور ہے یا تعلیمی ابتری ہے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا جرگہ نہیں ہوتا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی مہم کو جاری رکھنا چاہیے تا وقت یہ کہ لوگوں کی ترجیح، سب سے بنیادی ترجیح تعلیم بن جائے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے حکومت سے مطالبات کیے، کئی مطالبات، ان میں سے یہ تھا کہ بحرین اور کالام میں فوراً ڈگری کالجز بنائے جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہر یونین کونسل میں کم از کم ایک ہائی اسکول ہو طالبات کے لیے، اور ہر یونین کونسل میں دو مڈل اسکول ہو، اور جو طالبات کے اسکولوں کی تعداد ہے ان کو فوراً طلباء کے اسکولوں کی تعداد کے برابر کیا جائے تاکہ طالبات کو بھی مساوی موقع ملے تعلیم حاصل کرنے کا۔ اسی رپورٹ میں ہم نے ایک بات نوٹ کی، وہ یہ تھی، ہم نے کوئی 1100 افراد سے پوچھا کہ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں، تو 82% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو پرائمری اسکول بھیجنا چاہتے ہیں۔ صرف 5% نے کہا کہ ایسا کرنا ہماری روایات یا عقیدے کے خلاف ہے۔ اسی طرح 83% لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ہائی اور مڈل اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن صرف 9% لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا کرنا ہمارے روایات یا عقیدے کے مخالف ہیں۔ لیکن ایک کثیر تعداد لوگوں کی انہوں نے یہ شکایت کی کہ وہ اسکول تو بھیجنا چاہتے ہیں لیکن اسکول موجود کہاں ہے، اسکول ہیں کدھر، حکومت نے اسکول بنائے تو نہیں ہیں، اور جو کچھ بنائے گئے ہیں ان کی چار دیواریاں نہیں ہیں، یا ان میں اساتذہ نہیں ہیں، یا وہ غیر فعال ہے، اس لیے وہ اسکول وہ اپنی بیٹی یا بہن کو کس طرح اسکول بھیجیں۔ اسی مہم کے دوران لوگوں کی طرف سے ایک جو اہم مطالبہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہاں جو موسمی ہجرت ہوتی ہے، جو لوگ کالام، اتروٹ اور پشمال لائی کوٹ کے لوگ زیادہ تر سردیوں میں علاقہ چھوڑ کر نیچے جاتے ہیں، کوئی بہت بڑی تعداد میں، تو وہ واپس جب آتے ہیں تو وہ مئی تک واپس آ جاتے ہیں، تو تقریباً 7-8 مہینے ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ ایسے بورڈنگ اسکول بنایا جائے یہاں کسی سوات کے کسی جگہ پر، کہ تاکہ یہ بچیاں وہاں سردیوں میں بھی اسکول پڑھ سکیں، اور والدین اگر نیچے چلے جائے تو وہ بچیاں یہاں رہ سکیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ بھی اس لیے ہم دیکھا کہ مئی اور اپریل کے مہینے میں اتروڑ اور کالام کی اسکولوں میں طلباء اور طالبات کی حاضریاں نہ ہونے کی برابر تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ شہروں میں چلے گئے تھے اور ابھی وہ شاید واپس نہیں آئے تھے۔ یہ سلسلہ مئی اپریل تک جاری رہتا ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی تھریڈ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جہاں بھی اسکول ہیں، فیسیلٹی ہیں، ٹیچرز ہیں، وہاں آپ اسٹرینتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی دور دور سے بھی بچیاں بھیجتے ہیں لوگ۔ اب یہ گاؤں آئین ہے، یہاں سے اسکول 2-3 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، لیکن آپ صبح دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کافی ہمارے بچے یہاں اسکول جاتے ہیں، اور جہاں پہ سہولت ہے تو اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بہت کم وہ ہوگا کہ جو یا نہیں بھیجیں گے بچیوں کو اسکول میں، سہولیات نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں جاتے تو اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں پہ سہولت نہیں ہے۔ آئی بی ٹی سے یہ درخواست کرنا چاہیے کہ یہ اسکول ہمارے جو ہے نا، یہ اسکول کا میعاد بھی ابھی پورا ہو گیا، یہ تو ہمارے گاؤں کا اپنا لوگ یا اپنے بچے ہیں، یہ جگہ جو دیا ہے اس نے ایگریمنٹ بھی دیا تھا 2 سال کی ایگریمنٹ پہ، ابھی اس غریب کا بھی وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے طور پر ہم ادھر پڑھائی کرتے ہیں، اس کا تو ابھی نہ ان کو کوئی معاوضہ دیتے ہیں حکومت نے، کوئی اس کا جگہ ہم نے ادھر پڑھا، اس کے لیے اسکول کا بندوبست ہو جائے یہ گاؤں کے لوگوں کے بچوں کے لیے تو بہتر ہوگا۔ اسکول نہیں ہوگا تو پڑھائی کدھر کرے گا؟ اسکول کا بہت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اسکول کا ہے۔
ہم صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مدد سے ہمارا یہ پیغام آپ آگے پہنچائیں کہ یہاں بھی لوگ ہیں جو انتہائی غربت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور یہاں کا تعلیمی نظام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پورے یونین کونسل میں 50-60 ہزار کی آبادی، ادھر ایک لڑکیوں کا ہائی اسکول نہیں ہے، مڈل اسکول ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں، ادھر بھی جو اساتذہ ہیں وہ بریک آؤٹ سے 2 لڑکیاں بھرتی کی گئی ہیں، جو تقریباً اسکول چل تو 3-4 سال سے چل رہا ہے، لیکن ابھی اسی سال 2015 میں تقریباً 5-6 لڑکیاں ادھر آتی رہتی ہیں، وہ ٹیچر بھی باہر کے ہیں جو ادھر ہیں بھی فیمیل، تو فیمیل اگر بریک آؤٹ سے ادھر ان کو بھرتی کیا گیا ہو تو ظاہر بات ہے وہ ادھر ڈیوٹی کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا فیمیل بھی مقامی ہو، میل بھی مقامی ہو۔ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ٹینٹوں میں سردیوں میں یہاں آگ نہیں جلائے جا سکتے، اس لیے بچوں اور یہ یہاں 5 فٹ تک برف پڑتا ہے، اس وجہ سے یہاں ہم کبھی ایک برآمدے میں منتقل کرتے ہیں، کبھی کسی خالی گھر میں منتقل کرتے ہیں، یہ نومبر اور دسمبر میں، اور اس طرح مارچ میں۔ تو ایس ڈی سی والوں نے یہاں سے نمونے مٹی کے لے گئے تھے کہ ہم یہاں مضبوط بلڈنگ بنائیں گے، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے پروگرام سے اس اسکول کو نکال دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے آپ کی چینل اور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے ہم انہیں اپیل کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اپنے پروگرام میں شامل کریں اور یہاں ایک مضبوط عمارت بنایا جائے۔ جی میں ہم اوپر رہتے ہیں، میرے ابو ہیں اور ہم دونوں بہنیں ادھر پڑھتے ہیں، اور میرے 2 بھتیجے ہیں اور بھتیجی ہیں، ہم ادھر ہی ہوتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں یہاں سے اسلام آباد، تو وہاں رہ کے پھر یہاں آ جاتے ہیں، بس اسکول بند تھا اگلے سال۔ بچیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے جگہ میں ایک اسکول ہے وہ بند پڑی ہوئی، وہ ٹیچر نہیں ہے، ہاں لڑکیوں کا وہ بنایا ہے لیکن وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ اگر میں کہوں حکومت کو اس قوم کے ساتھ اگر بھلائی کرنی ہے اور اس قوم کے دکھ درد کو اگر سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ 100% ہماری ایجوکیشن کے اوپر وہ فوکس کرے اور یہاں پہ ہمیں اچھے سکولز پرووائڈ کرے، کیونکہ یہاں پہ فیمیل سکول کا بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ میل سکولز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کالج نہیں ہے، ڈگری کالج یہاں پہ نہیں ہے، یونیورسٹی کا کوئی یہاں پہ کیمپس نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان میں اگر ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہم کہیں تو کالام اس میں کوئی میرے خیال میں بات نہیں ہوگی کوئی اس میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ڈگری کالج نہیں ہے، صرف سیکنڈری تک یہاں پہ محدود ہے۔ ایون یہاں پہ 1995 میں یہاں پہ سیکنڈری اسکول بنا ہوا ہے، لیکن اب تک اس میں کوئی پرنسپل انچارج نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے، اگر ہمارے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اگر ہمارے اوپر رحم کرنا ہے تو کائنڈلی ہمارے ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں۔ جس کی معمولی گزارا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے بچیوں کو مدین میں بیچ دیتے ہیں، مدین میں ایک بچی فی دن تقریباً 150 روپے خرچ آتا ہے کرائے کے علاوہ، تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اور اسکول نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ KPK کی حکومت جو ہے PTI کی جو نعرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول ہر بچے کا حق ہے، تعلیم ہر بچے کا حق ہے، تو ہمارا حق ہمیں دیا جائے نا۔ حکومت کو ایمرجنسی بیسس پہ یہاں پہ سب سے پہلے تو بچیوں کے لیے مڈل اور ہائی اسکول تعمیر کرنے چاہیے، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ جو کہ بڑے 3 گاؤں ہے، چیل، بشیگرام اور شنکو، ان میں سے ایک اسکول بچیوں کے لیے ہائی اسکول ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول چیل ہے اسے سیکنڈری کا درجہ دیا جائے، اور اس کے علاوہ بشیگرام اور شنکو میں بھی ایک میل گورنمنٹ ہائی اسکول کی تعمیر کی جائے، اور جتنے بھی دور دراز چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر پرائمری اسکولز تعمیر کی جائے تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے۔ لوگوں نے یہ بھی ایک بڑی شکایت کی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک آیا ان کی مختلف لسانی، ثقافتی شناخت کی وجہ سے تو نہیں کیا جاتا۔ یہ ان کی طرف سے بار بار ایک سوال پوچھا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاقہ قدرتی وسائل، پانی، جنگلات اور قدرتی حسن کے لحاظ سے
بہت مالا مال ہے لیکن ترقی کے لحاظ سے بہت پسماندہ، غربت بھی بہت زیادہ ہے، تعلیم کی کمی بہت ہے، اسی طرح جو سڑکیں ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں، تو اس طرح صحت کے جو سہولیات ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک بات بڑے گلے کے ساتھ کی کہ آیا یہ سلوک حکومت کی طرف سے اس لیے تو روا نہیں رکھا جاتا کہ کیونکہ یہ لوگ نسلی اور لسانی لحاظ سے مختلف ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ حکومتیں اور دیگر ادارے وہ مطالبہ لوگ بار بار کرتے ہیں حکومت سے بھی اور دیگر اداروں سے بھی، غیر سرکاری بھی، کہ وہ اس علاقے پر خصوصی توجہ دے اور اس علاقے کی جو سیاحت ہے اس کو فروغ دے، لیکن ساتھ ساتھ جو علاقے کے بنیادی مسائل ہے، چاہے وہ تعلیم میں ہیں، چاہے وہ انکم جو آمدن کے ذرائع میں ہے، چاہے وہ سڑکوں کی ہے، چاہے وہ صحت کے سہولیات کی ہے، ان کو بہتر بنایا جائے۔ لوگ یہاں کے بڑے پرامن ہیں، کوئی کسی کے خلاف کوئی تشدد پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے معصوم بھی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے علاقوں پر توجہ دے جہاں لوگ روز بروز پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ریاست کے دور میں یہاں یہ لوگوں نے کہا کہ ریاست سوات کے دور میں یہاں ہر جگہ اسکول موجود تھے، سڑکیں اچھی تھیں۔ اسی وقت کی جو اسکولز ہیں ان کی تعداد ابھی تک زیادہ نہیں ہو گئی، مطلب اس وقت انہوں نے کہا کہ بٹلتان میں ہائی اسکول بنایا تھا، اتروڑ میں بنایا تھا، لیکن ریاست کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں موجودہ حکومتوں سے کہ وہ یہاں اس علاقے پر توجہ دے اور اس کو ایک اسی بنیاد پر جو توجہ دے اس کو خصوصی رحم فرما کر، تاکہ یہ لوگ دیگر علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ترقی کی اس رفتار میں برابر شریک ہو سکے۔ شکریہ۔